लोग असल में ना नाराज़ नहीं होइएगा, वकील से डरते बहुत हैं, आपसे भी लोग डरते होंगे। जैसे कि एक फैमिली डॉक्टर होता है, इसी तरीके से आप क्या समझते हैं एक आपका फैमिली वकील होना चाहिए? अच्छा, क्या फाइलर बनना आसान है? इसके स्टेप्स बता देंगे? फाइनेंशियल पोजीशन किसी शख्स की थोड़ी सी भी बेहतर है तो उसको फाइलर बनना चाहिए। फिक्स्ड सैलरी वाले हैं, उनके साथ थोड़ी ज़्यादती होती है कि उनके साथ ज़्यादा टैक्स उनसे लिया जाता है, और जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, उनसे कुछ टैक्स लिया नहीं जाता। ये जो आपका सवाल है ना, ये रोना है, और गवर्नमेंट इसी पे काम कर रही है। जितना होना चाहिए उतना। फैमिली मैटर्स जो है ना, वो भी बहुत सारे जो है ना आप देखते हैं, आपकी एक्सपर्टीज है। देखिए, फैमिली मैटर्स में केसेस जो फाइल हो रहे हैं आजकल, वो ज़्यादातर डिवोर्स के, बच्चों के मेंटेनेंस की, बच्चों की कस्टडी के केस फाइल हो रहे हैं। केसेस में क्या होता है, अगर किसी ने तलाक दे दी है तो उसमें कितना मिलता है वाइफ को? लोग जो है ना ऐसे केसेस को अना का मसला बना लेते हैं। कौन बना रहा है ज़्यादातर अना का, लड़का या लड़की? दोनों बना लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उवैस आरिफ सुल्तानपुर है और मैं रियलिटी चेक पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो यही है कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे हम खुद भी लर्न करें और आपको शेयर करें, ताकि आप भी इससे लर्न कर सकें। तो इसमें हमारी बहुत सारी लर्निंग होनी है, और हमारा जो मोटो है वो यही है, वी लर्न देन वी शेयर बिकॉज वी केयर। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो आपकी और हमारी काफ़ी कन्फ्यूजन को क्लियर कर देंगे, क्योंकि वो एक एक्स बैंकर भी हैं और लॉयर भी हैं। What a combo this is! इसका मतलब आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आज हम आपको अपने मेहमान से मिलाते हैं, जिनका नाम है मिस्टर आबिद। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दें हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ, अच्छा अवैस साहब, देखिए मैं कोई तकरीबन 30-35 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में मैंने काम किया है। फ्रॉम जूनियर पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनरल मैनेजर मेरी आखिरी पोजीशन थी। कौन से बैंक? इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान का इस्लामिक बैंक है। उसमें मैं रहा हूँ, और उसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा अपने आप को टू कीप माई सेल्फ बिजी, मैंने ये प्रोफेशन जो है अपना वकालत का स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह। लोग असल में ना नाराज़ नहीं होइएगा, वकील से डरते बहुत हैं, आपसे भी लोग डरते होंगे। बोलते नहीं है लेकिन डरते बहुत हैं वकील से। नहीं, बस ये उनका जो है वो गलत है। देखें, वकील से और उस्ताद से कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। सही बात। अगर अच्छा उस्ताद मिल जाए आपको तो आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। सही बात। अच्छा वकील मिल जाए तो आपके मामला अच्छे बेहतर हो जाएंगे। सही बात। मेरा अपना ख्याल है कि वकील जो है ना वो बदनाम ज़्यादा है। किसी भी प्रोफेशन में वो गलत बयानी नहीं करते। हम सब लोगों में है, इतनी उनमें भी होगी, क्योंकि वो भी हमारे सोसाइटी का हिस्सा है ना। हाँ, सही बात है। वो बाहर से नहीं आए। वो अगर आप बिजनेस मैन है, जितनी फिर उसमें करेंगे या करते हैं, उतने वकील भी करता है। सही बात। लेकिन आप वकील से अगर डिस्कशन कर लें कि देखो भाई, मैं आपको मतलब ये कि आपको पूरी फीस दूंगा, लेकिन मेरे साथ आप मामला बिल्कुल सही रखिएगा। सही बात। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई आपको गलत गाइड करेगा। हाँ, सही बात है। लेकिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ऐसे, वो अगर आपको सही गाइड करेगा और आपकी चीज़ें सही चलेंगी तो डेफिनेटली आप उसको आप आगे उसके रेफरेंस में काम आएंगे। उसके आप 10 लोगों को आप भी बताएंगे सही है कि यार ये इनसे मशवरा कर लें। ये जैसे कि एक फैमिली डॉक्टर होता है, इसी तरीके से आप क्या समझते हैं एक आपका फैमिली वकील होना चाहिए? लोगों को पहले लोगों के पास केस आता है, फिर वकील को ढूंढते हैं। 100% नहीं होना चाहिए। 100%। देखिए, आप अगर देखें सर्टेन पोजीशन पर हैं, एक पोजीशन पर आप आ गए, या तो बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, वही अच्छी जगह कोई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में काम कर रहे हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपके मुख्तलिफ बिजनेस हैं, आप काम कर रहे हैं, तो 101% आपके पास एक प्रोफेशनल वकील होना चाहिए जो आपको गाइड करता रहे। अच्छा, क्या फाइलर बनना आसान है? इसके स्टेप्स बता देंगे? लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग डरते हैं। देखिए, फाइलर के मुतालिक ये बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, फाइलर का बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, लेकिन कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने टैक्स नेट में लोगों को लेके आएँ। ओके। और ये एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के लिए ये ज़रूरी भी है। मतलब और लोगों का फ़ायदा इसमें है कि नहीं है? जी, इसमें लोगों का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, नुकसान नहीं है। लोगों का कोई नुकसान नहीं है, और इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन किसी शख्स की थोड़ी सी भी बेहतर है तो उसको फाइलर बनना चाहिए। ओके। गवर्नमेंट असल में ये चाहती है कि जो लोग, जिनकी सैलरी और जिनकी इनकम, चाहे वो किसी जॉब से हो या किसी बिजनेस से हो, वो अगर टैक्स नेट में आती है तो इनको फाइलर बनना चाहिए। सही। सिंपली फर्ज करें आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, आप बिजनेस करते हैं,
اگر آپ کی وائف بھی فائلر ہے اور ان کا ریٹرن جو ہے وہ بہت ہی نارمل سا ریٹرن ان کو فائل ہو رہا ہے، بعض دفعہ شاید وہ 0 پہ ہی فائل کر دیتے ہیں لوگ، کبھی کوئی انکم نہیں ان کی، کوئی خرچہ نہیں ہے، سب چھوڑ دیں. اب آپ نے آج ارادہ کیا کہ میں نے یار گاڑی خریدنی ہے یہ اپنی وائف کے نام، تو آپ گاڑی آرام سے خرید لیں گے اس کے نام، کیونکہ میں فائلر ہوں آف کورس. اس کی وائف بھی فائلر. اچھا وائف بھی فائلر ہے. میں وائف ہاؤس وائف کی بات کر رہا ہوں. اوکے. کہ وہ کوئی ان کی کوئی انکم نہیں ہے، کچھ کرنے نہیں ہے، لیکن آپ کی ہاؤس وائف ہے. تو یہ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو فکسڈ سیلری والے ہیں یا جس کی فکسڈ انکم ہے ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ ٹیکس ان سے لیا جاتا ہے، اور جو بزنس مین ہیں بڑے بڑے ان سے کچھ ٹیکس لیا نہیں جاتا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ رونا ہے، اور گورنمنٹ اسی پہ کام کر رہی ہے. صحیح بات. گورنمنٹ اسی پہ کام کر رہی ہے. ٹیکس کا سارا بوجھ ہے وہ صرف سیلریڈ لوگوں پہ آ گیا ہے. ایگزیکٹلی. جو جاب کر رہے ہیں، چاہے کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوں، کسی انڈسٹری میں جاب کر رہے ہوں، یا کوئی بھی گورنمنٹ جاب کر رہے ہوں، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے ٹیکس دینا ہے، اور ان سے ٹیکس مل بھی جاتا ہے. تو گورنمنٹ جو چیزوں کو ایڈ کر رہی ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے، ہر بجٹ میں وہ یہی چاہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، اور ہماری جو انکم ہے وہ کس طرح انکریز ہو. اس کے لیے وہ ہر بجٹ میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے رہتے ہیں ہر سال، اور یہ بہت کئی سالوں سے ہو رہا ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ شروع میں کوئی بہت پرانی بات ہے، کوئی اگر لیٹ 80s اور 90s ارلی میں آپ لے لیں نا، تو اس وقت جو لوگ جاب کرتے تھے، اچھے پروفیشنل لوگ، چاہے وہ بینکرز ہوں، چاہے وہ کسی انڈسٹری میں جاب کر رہے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، ان کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ وہ ٹیکس خود کیلکولیٹ کریں اور خود گورنمنٹ کو ٹیکس پے کریں. امپلائر کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ٹیکس ڈیڈکٹ کرے ان کا اور گورنمنٹ میں جا کے گورنمنٹ کے پاس جمع کرائے اس کو. لیکن اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جب ذمہ داری امپلائی کی تھی تو وہاں پر پھر امپلائی بہت آرام سے اس میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا کر لیا کرتا تھا. ان کا اتنا ریکارڈ اپڈیٹ نہیں تھا، ان کے پاس چیزیں نہیں تھیں، ان کے پاس اس زمانے میں شاید کمپیوٹرائز بھی نہیں ہوئی تھی چیزیں، تو وہ اتنا حساب کتاب صحیح ہو نہیں پا رہا تھا. کچھ سوال عام آدمی کے ایسے بھی ہیں، اور ہمارا پوڈ کاسٹ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عام آدمی کے کانسیپٹ کلیئر ہوں تاکہ وہ بڑے نقصان سے بچ سکے. تو فیملی میٹرز جو ہے نا وہ بھی بہت سارے جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں، آپ کی ایکسپرٹیز ہے، تو کچھ ایسی بات آپ بتانا چاہیں کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، یا لوگ غلطی یہ کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے؟ جو کیسز آپ کے پاس کون سے آتے ہیں موسٹلی؟ دیکھیں فیملی میٹرز میں اویس صاحب جو کیسز ہیں وہ جو فائل ہو رہے ہیں آج کل، وہ زیادہ تر ڈیورس کے کیسز فائل ہو رہے ہیں. اس کے بعد بچوں کے مینٹیننس کے کیسز فائل ہو رہے ہیں، بچوں کی کسٹڈی کے کیس فائل ہو رہے ہیں، اور یہ ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مینٹیننس کے کیس فائل ہو رہے ہیں. اوکے. تو ان میں کیا تین چار کیسز ہیں جو فیملی کورٹس میں آتے ہیں، اور اس میں معاملہ جو جہاں تک غلطیوں کا تعلق ہے، دیکھیں اس میں جب فیملی لائف شروع ہوتی ہے شادی کے بعد، تو اس میں کہیں ڈسپیوٹ اگر ہو جائے نارملی، تو ڈسپیوٹ کے بعد یہ معاملہ پھر جاتا ہے علیحدگی کی طرف جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہیں سے پھر کیسز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیسز میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے طلاق دے دی ہے یا ختم ہو گیا ہے رشتہ، تو اس میں کتنا ملتا ہے آپ کی وائف کو؟ دیکھیں اس میں نہیں، اس میں جو دیکھیں کیسز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ کتنا ملتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے کہ فرض کریں کسی بھی شادی ہوئی میاں بیوی کی، اور میاں بیوی میں ڈسپیوٹ ہوا. اوکے. اب پہلے سب سے پہلے کیس تو یہ بنتا ہے کہ ڈسپیوٹ ہونے کے بعد یہ دونوں سیپریٹ ہو جاتے ہیں. وہ اپنے گھر چلے گئے، وہ اپنے گھر چلے گئے. اب وہاں بیٹھے ہوئے، اب معاملہ آگے کیسے بڑھے، یا تو اس معاملے کو فیملی بیٹھ کے سلجھائے، جو ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ بھئی آپ اگر ڈسپیوٹ ارائز ہو گیا ہے شادی کے بعد میاں بیوی میں، تو ایک میاں کی طرف سے ایک آدمی آیا اور ایک بیوی کی طرف سے ایک ثالث آئے، اور دونوں مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں. اور اس میں اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں اگر وہ دونوں اپنی اصلاح چاہتے ہیں. صحیح بات. تو اللہ بھی معافت پیدا کر دیتے ہیں. اور اگر وہ دونوں اپنی اصلاح چاہتے ہی نہیں ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ معاملہ پھر آگے بڑھے گا. اب اس میں جو معاملہ شروع یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملہ سیٹل ہو گیا تو سیٹل ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اب اگر یہ سیٹل نہیں ہوتا ہے اور ڈائیورس بھی نہیں دے پا رہا، ہسبینڈ جو ہے وہ ڈائیورس بھی دینا نہیں چاہتا فار اینی ریزن، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، بچوں کا بھی ریزن ہو سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتی ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میری ذاتی نہیں ہے، سائڈ دوسرے سائڈ سے ذاتی ہے تو نہیں دے رہے ہیں. تو اب پھر
معاملہ پھر آتا ہے کورٹ کی طرف جاتا ہے معاملہ. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی یا تو چلی جائے گی خلا کی طرف, یا شوہر جائے گا کنجوگل رائٹس کی طرف. 2 کیسز داخل ہوتے ہیں اس میں کہ اگر یعنی طلاق ڈیورس نہیں ہوئی ہے, ابھی ڈیورس نہیں ہوئی ہے, ڈسپیوٹ ہو کے دونوں الگ ہو گئے. اب معاملہ جو ہے ریزالو نہیں ہو رہا ہے کسی طریقے سے, جو بھی اگر انہوں نے کوشش کی وہ اس میں ناکام ہو گئے, تو ہسبینڈ ایک وقت تک ویٹ کرے گا, اور وہ اگر اس کے بعد پھر وہ ایک کیس داخل کرے گا کورٹ میں کہ بھائی کنجوگل رائٹس کا کیس کیجیے, مجھے حق زوجیت کے لیے ان کا حق, میرا حق ہے, تو ان کو آپ آرڈر دے, کورٹ آرڈر دے کہ یہ میرے گھر آئے. ادھر سے وہ کیس داخل کر دیں گے. دوسرے سائڈ پہ اگر بیوی اسی کیس پر رک جاتی ہیں, اور وہ ان کے ذہن میں بھی کوئی ایسا کوشچن ہے کہ یار کوئی چیز آگے بڑھے تو میں کچھ فیصلہ کروں, اور وہاں جا کے جب یہ کیس داخل ہوتا ہے تو پھر کورٹ جو ہے وہ نوٹس ایشو کرتا ہے. کیس میں فائل کیونکہ شوہر نے کیا تھا تو بیوی کی طرف کو نوٹس ایشو کرتا ہے, بیوی کو بلایا جاتا ہے, اس سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ کیس آیا ہے ہمارے پاس, ہم اس کا جواب دیں. وہ اس کا جواب دیتی ہیں. پھر کورٹ پری ٹرائل کرتا ہے, ان کا بٹھا کے ان سے بات چیت کرتا ہے. ایک میٹنگ ہوتی ہے, بعض کیسز میں 2 میٹنگ بھی ہوتی ہیں, 2 میٹنگ بھی ہوتی ہیں. وہاں کیس اگر ریزالو ہو گیا تو پھر کورٹ آرڈر کرتا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں. تو وہاں وہ بہت سی چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک جواز مل جاتا ہے خاتون کو بھی کہ بھائی چلیں کم سے کم کوئی بات تو ہوئی, کیونکہ بعض چیزیں اپنی ایک انا کی وجہ سے بھی معاملات بگڑ جاتے ہیں, حل نہیں ہو پاتے. کیسے حل ہو مگر اب دوسری صورت یہ ہے کہ کیس داخل ہوا, اب بیوی جو ہے وہ نہیں چاہ رہی جانا, تو بیوی پھر داخل کر دیتی ہے خلا کا کیس. خلا کے دیتی ہے کہ بھائی مجھے تو خلا چاہیے ان سے. اب پھر نوٹس ایشو ہوتا ہے, ہسبینڈ کو ہوتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ بتائیں. وہی پری ٹرائل ہوتا ہے, دونوں کو بٹھا کے بات چیت ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے فیملی کورٹ کی کہ مسئلے کو حل کر لیا جائے. لیکن اس میں جو فیصلہ ہوتا ہے خلا کے کیس میں, یہ مطلب کچھ ایسی صورت ہے کہ فیصلہ زیادہ تر نہیں بلکہ 99% عورتوں کے حق میں ہوتا ہے, خواتین میں ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے ہیں ان کے, اگر بچے نہیں ہیں تو پھر تو معاملہ وہیں ختم ہو گیا. اگر بچے ہیں ان کے تو پھر کیس داخل ہوتا ہے مینٹیننس کا. اس کے بعد وہ خاتون جو ہیں مینٹیننس کا داخل کرتی ہیں. اچھا, اب مینٹیننس کا جو کیس جو ہے نا وہ خلا لینے کے بعد بھی داخل ہو سکتا ہے, اور خلا لینے سے پہلے بھی داخل ہو سکتا ہے, اور طلاق دینے کے بعد بھی داخل ہو سکتا ہے. مینٹیننس کا کیس ایسا ہے کہ وہ ہر صورت میں داخل ہوتا ہے. وہ خرچہ, بچوں کا خرچہ باپ کو دینا ہی دینا ہے. اس نے کچھ بھی ہو, چاہے اس نے چھوڑا ہو یا اس کی بیوی نے, کچھ بھی ہو, وہ بچے کی جو پرورش ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے. اور وہ بیوی کی بھی, مطلب وہ تو چھوڑ دے لیکن صرف بچوں کی ہی مینٹیننس ملے گی نا اس کو. ڈیورس کی صورت میں صرف بچوں کی ملے گی, اور اگر کسی وجہ سے ڈیورس نہیں ہوئی ہے, ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ نہ بیوی نے خلا کے لیے اپلائی کیا ہے نہ شوہر نے ڈیورس کیا ہے, دونوں سپریٹ ہو گئے. آج کل چل رہا ہے نا یہ ٹرینڈ بڑا, دونوں سپریٹ ہو گئے, دونوں سپریٹ ہو گئے. اب دونوں آپس میں 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, 3 سال ہو گیا, تو بچوں کو تو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا نا. ان کی ایجوکیشن بھی ہے, ان کی پرورش بھی ہے, ان کو کھانا بھی ہے, ان کا پینا بھی. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے پیسے دے دیتے ہیں بچوں کو. میرے بیٹے بچے, میں ظاہر سی بات ہے, بچہ تو اپنا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر فیلنگ ہوتی ہے. مینٹیننس کے کیسز بہت بڑی تعداد میں کورٹ میں پینڈنگ ہیں, اچھا پینڈنگ ہے, داخل ہوتے رہتے ہیں. ایزیلی سالو ہو جاتے ہیں. وہ اصل میں وہ معاملہ یہ کہ یہ معاملہ وہی والی بات ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اس کیس ایسے کیسز کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اچھا, زیادہ تر انا کا بناتے ہیں. کون بنا رہا ہے زیادہ تر انا کا؟ دونوں بنا لیتے ہیں کہ نہیں دینے پیسے ہمیں نہیں دینے, لیکن جب کورٹ کا آرڈر آئے گا تو پھر وہ دینے پڑیں گے. چاہے اس کے بچے سرڑ ہوں, اس کو پیسے نہیں دینے. یوں اس میں ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہیں نا. وہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی, ان کے حالات جو ہیں اتنے خراب تھوڑی ہے کوئی. اگر مطلب جہاں شادی ہوئی ہے, جو بچے ہیں ان کے اچھے حالات ہیں, تو بچوں کا خرچہ تو وہی برداشت کر لیں گے. لیکن کیونکہ رائٹ ہے باپ کا, تو جو خواتین ہیں وہ ڈائیورس کے بعد بھی, سپریٹ ہونے کے بعد بھی, خلا لینے کے بعد بھی, تینوں صورتوں میں اپنے بچوں کا خرچے کے لیے کیس میں مینٹیننس کا کیس فائل کرتی ہے. اچھا, اور مینٹیننس جو ہوتی ہے وہ بندے کی حیثیت کے حساب سے ہی ہوتی ہوگی. مینٹیننس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے انکم کے حساب سے ہوتا ہے. اوکے. لیکن وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ کسی بندے کی ماہانہ تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ 5 لاکھ روپے دے دیں آپ ان کو. یہ ایسا نہیں ہے. اس کو ان کا جو بچوں کی ایجوکیشن
اور بچوں کا جو ماہانہ خرچہ ہے وہ دیا جاتا ہے. اب بچوں کی ایجوکیشن اگر وہ کسی اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ان کی فیس جو ہے وہ پے کرتا رہے گا وہ, چاہے وہ فیس 50,000 ہو وہ دے دے گا. اور بچوں کا جو ماہانہ خرچہ ہے وہ بھی دے دے گا, کپڑوں کا, کھانے کا, پینے کا, وہ ایک اماؤنٹ کورٹ فکس کر دیتی ہے. وہ کوئی ایسا بڑا اماؤنٹ نہیں ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ مینٹیننس کا خرچہ آتا ہے. اچھا, اب یہ تین کیس ہو گئے. چوتھا کیس جو آتا ہے, جو اس میں مسئلہ آتا ہے, وہ آتا ہے بچوں کی کسٹڈی کا. اب باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش ان کے یہاں صحیح نہیں ہوگی, میری جو ماں کے پاس رہ رہی ہے, جو بھی اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو ایکس وائف, اور نہیں چھوڑا تو میں بچوں کو ان سے لے لوں. اگر نہیں چھوڑنے کی صورت میں وہ سوچتا ہے کہ بچوں کو اگر میں کیس داخل کروں گا تو ہو سکتا ہے اس صورت میں یہ بھی گھر آ جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر چھوڑ دیا ہے, ڈیورس ہو گئی ہے یا اس نے خلا لے لیا ہے, تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ بچوں کی پرورش میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. ان کا یہ خیال ہوتا ہے. یا دوسری صورت میں یہ کہ وہ دوسری شادی کر لے خاتون. اگر خاتون دوسری شادی کر لیتی ہے تو پھر کیس داخل ہوتا ہے بچوں کے لیے کہ بچے ہمیں واپس چاہیے, کیونکہ پھر وہ دوسرا شوہر ان کا ہے, وہ پتہ نہیں بچوں کو کس طرح پالے, اور اس کو مل جاتے ہیں, اس کو آسانی سے بچے مل جاتے ہیں شادی. وہ اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پر. بڑی ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں, لیکن کورٹ جو خیال کرتا ہے وہ بچوں کے ویلفیئر کا خیال کرتا ہے. ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بچے صحیح طریقے سے کہاں پرورش ہوگی ان کی. تو وہ اس فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی بچوں کی پرورش صحیح ہو جائے. اگر باپ کے پاس ہے, دیکھیں کورٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایویڈنس کے حساب سے ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ ایویڈنس دے دیا کہ بھائی یہاں تو میرے بچے کی پرورش ہو ہی نہیں سکتی, یا ہوگی تو بہت صحیح طریقے سے نہیں ہوگی, میں اس کو اس طریقے سے کروں گا, میں تو وہ کورٹ اس طرح فیصلہ دیکھتے ہیں بچے کا کہاں فائدہ ہے تو وہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اب ایک اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ کس وقت یہ کیس فائل کیا جائے, بچوں کا کیس فائل کب ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی ایک قانون ہے فیملی لاز میں کہ بچی جو ہے وہ, بیٹا جو ہے وہ 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا, اس کے بعد باپ داخل کر سکتا ہے اس کا کسٹڈی کا. اور بیٹی جو ہے جب تک بالغ نہ ہو, تب بالغ نہ ہو. لیکن یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پر. اگر خاتون نے شادی کر لی ہے اور وہ, تو پھر وہ مجبوری کورٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی معاملہ کیونکہ بچوں لڑکی کے ہے, لڑکی ہے, تو پھر وہ باپ کو کہہ سکتے ہیں. اور اگر ایسی صورت ہو جائے کہ باپ دنیا میں نہیں باپ چلا گیا, تو دادا دادی بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے. ان کو بھی رائٹ ہے, ان کو بھی کورٹ دے سکتے ہیں, بچوں کی کسٹڈی دے سکتی ہے. آپ نے جو باتیں بتائی نا بہت اچھی بتائی اور بہت انفارمیٹیو ہے. اگر ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے تو میرے خیال سے ہم 3-4 گھنٹے تک بھی بھول جائیں گے. اور کافی انفارمیٹیو آپ نے جو ہے نا اس پوڈ کاسٹ کو بنایا ہے, ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ. اور مجھے ایک بات اور آپ سے پوچھنی تھی جو کہ لوگ عام پوچھتے نہیں یا پتہ نہیں کتراتے ہیں, کہ یہ اڈاپشن والا جو معاملہ ہے, دیکھیں دنیا میں تو لیگل ہے, کیا پاکستان میں بھی لیگل ہے اور کر سکتے ہیں, اس کا کیا ہے؟ نہیں, چائلڈ اڈاپشن جو از ناٹ ریکگنائز ایز اے لیگل بائنڈنگ. اوکے, یہاں پہ نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے. اچھا, لیگل نہیں ہے. لیگل نہیں ہے پاکستان میں. وہ رائٹس نہیں ہیں اڈاپشن, جو اڈاپٹ کرتے ہیں بچوں کو, جو دنیا میں اور جگہوں پر ہیں. اوکے, وہاں فل رائٹس ہیں, جس طرح ماں باپ کو ہوتے ہیں اس طرح رائٹس ہیں. پاکستان میں اڈاپشن کا اس کا کوئی حق نہیں ہے. اس کا صرف حل وہی ہے کہ گارجین شپ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, کہ وہ جو ایک لا ہے ہمارا فیملی کوڈ کا, گارجین ایڈوارڈس ایکٹ 1890, اس کے تحت یہ کیس فائل ہوتا ہے اور گارجین شپ کے لیے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو رائٹس تو مل جاتے ہیں اس کی پرورش کے, لیکن جو بایولوجیکل اس کی جو فیملی ہے نا, وہ اس سے لنک رہتی ہے. وہ نادر میں اس کا کوئی ریکارڈ وغیرہ نہیں ہوگا, بس گارڈن شپ میں وہ جو ہے وہ چل جائے گا. اسی لیے اس کو نہ وراثت کا کوئی میٹر لگے گا, کچھ لگے, کچھ بھی نہیں, اس کا کوئی رائٹ نہیں. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بچوں کو لے کر کورٹ سے بھی دیکھیں, یا تو نارملی اس طرح کے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے فیملی میں جا کے اپنے بھائی سے بیٹا لے لیا, بہن سے لے لیا, اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. یا بہت سی جو NGOs ہیں ان کے تھرو بھی لوگ لیتے ہیں, جیسے ایدی ویدی بہت اس پہ کام کر چکے ہیں اس پر, وہاں سے بھی آپ اپنے بچے لے سکتے ہیں. جیسے زمانے میں آپ کو یہ پتا ہو, زلزلہ آیا تھا ہمارے مانسہرہ وغیرہ, وہاں سے بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوئی تھیں. تو کورٹ سے اسی لیتے ہیں کہ بعد میں کوئی ایسی سچویشن نہ ہو جائے کہ بھائی وہ بچے پھر کوئی فیملی آ جائے, پتہ چلا پیرنٹس تو آئے نہیں, کوئی اور آ گیا کہ بھائی یہ تو اس کا تعلق بچے ہماری فیملی کا واپس کرو, تو کورٹ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں گارجین شپ کا. صحیح, تو وہ ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو اس کے بایولوجیکل پیرنٹس ہیں نا,
وہ تو اس کے پیرنٹس رہتی ہیں. اگر وہ آ جاتے ہیں کہیں کبھی فیوچر میں تو وہ ڈیفینیٹلی اگر وہ چاہتے ہیں اس سے ملنا یا چاہتے ہیں اس کو واپس لینا تو وہ لے سکتے ہیں, واپس اس کو لیتے ہیں. لیکن یہ کہ اور دوسرا جو کوشچن آپ نے ابھی کیا تھا کہ وہ اس کا کیا تھا ہیئرشپ کا کیا تھا, کس کا کیا تھا, جو یہ ایڈاپشن والا جو بچہ ہوتا ہے اس کا اس کو کوئی وراثت وغیرہ ملتی؟ نہیں, وراثت میں ہاں اس کو وراثت میں کوئی اس کا کوئی نہیں ہے. لیکن نارملی اس کیس میں یہ ہوتے ہیں کہ گفٹ چیزیں گفٹ کر دی جاتی ہیں. اچھا, گفٹ دے سکتے ہیں, گفٹ ہاں گفٹ کرتے ہیں. آپ نے اگر جو چیز آپ کو دینی ہے اس کو, وہ آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنی حیاتی میں اس کو گفٹ کر دیں اپنی تمام چیز, تو وہ اس کا آنر ہے, وہ اس کا آنر. تو گارجین کو آپ نارملی گفٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک بات ہے ان کے لیے آپشن. لیکن وہ جو لیگل رائٹس ہے جو باہر ممالک میں, یورپ میں ہے زیادہ, وہ پاکستان میں نہیں ہے یہاں پر ہمارے. تو وہ اس کو پھر یہ ریلائی کرتے ہیں اس کو, گارجین شپ ایکٹ جو ہے ہمارا. ایک اور سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو رہ گیا کہ پراپرٹی خریدتے وقت لوگ کون سی بڑی سب سے غلطی کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے؟ مطلب جیسے کہ آپ کا کوشچن ذرا کلیئر ہو. پراپرٹی دیکھیں, پراپرٹی انسان خرید رہا ہے تو لیگل میٹرز دیکھتے نہیں ہیں, اور وہ لوگ کیا ہے کہ خرید کے اور ٹوکن بھی دے دیتے ہیں, اور سارے میٹر جو ہے نا بعد میں ان کے لیے پرابلم آ جاتی ہے, کوئی اسکیم بھی ہو جاتا ہے, فراڈ بھی ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اچھا میں سمجھ گیا آپ کا سوال. دیکھیں, پراپرٹی اگر آپ خرید رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی چین آف ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ہر پراپرٹی کے. صحیح. جب وہ پراپرٹی الاٹ ہوتی ہے وہاں سے وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں اور اینڈ تک. اینڈ کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس کے بعد آپ کو الاٹ ہوئی, اس کے بعد اگر بکی, جب تک وہ لیز نہیں ہوئی تو وہ ظاہر ٹرانسفر ہوتی رہے گی وہیں سے. اگر سوسائٹی کا پلاٹ ہے یا کے ڈی کا پلاٹ ہے یا ایم ڈی کا پلاٹ ہے, جہاں کا بھی ہے, ٹرانسفر ہوتی رہے گی. ٹرانسفر کے بعد آ کے ایک وقت میں آ کے پھر وہ لیز ہو جائے گی. لیز ہونے کے بعد اس کے بعد جب پراپرٹی بکے گی تو وہ سیل ڈیڈ ہوگی اس کی ساری. صحیح. پھر وہ ٹرانسفر وہاں سے تو نہیں ہوگی, پھر سیل ڈیڈ کے ساتھ ٹرانسفر ہوگی. پھر سیل ڈیڈ ٹرانسفر ہوگی. سیل ڈیڈ لاسٹ ڈاکومنٹ ہے اس کا, لاسٹ ڈاکومنٹ ہے. اب سیل ڈیڈ سے پہلے جو ڈاکومنٹ ہے وہ لیز کا ڈاکومنٹ ہے, اور لیز سے پہلے ٹرانسفر کا ڈاکومنٹ ہے, اور ٹرانسفر سے پہلے اوریجنل جو وہ الاٹ ہوا تھا وہ ڈاکومنٹ ہے. تو چین آف ڈاکومنٹ اگر کمپلیٹ ہیں آپ کے, تو آپ کوئی بھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں. رجسٹرار آفس جو ہیں جتنے بھی اویلیبل کراچی میں, جتنے بھی رجسٹرار آفس ہیں وہاں سے. وہی میرا یہ سوال تھا کہ لوگ ہے نا لا علم ہوتے ہیں, ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا. تو چین آف ڈاکیومنٹس جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہوتے کہاں سے ویریفائی کرنے, کیا کرنے. تو اس کے لیے آپ کی جو ہے نا جی اس کے یہی وکیل ہے اس کا جس کو پتہ ہے اس کے پاس جائیں. ہاں, جس کو پتہ ہے. اگر وہ آپ کو نہیں پتا جس کو پتا ہے اس کے پاس جب آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں, صحیح بات ہے, اور پراپرٹی کے اندر پیسہ آپ کا 50 لاکھ کروڑ انوالو ہو رہا ہے, 10-20 لاکھ روپے اور 10-20 ہزار روپے اور ہو جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ساری چیزیں وہ آپ اس کو کلیئر کر دیتے ہیں, ویریفیکیشن کر لیتے ہیں, اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں, آپ لے سکتے ہو کہ نہیں لے سکتے ہو. بھائی میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں بینکس جب لون دیتے ہیں کسی کو, بینک کو آپ لون اپلائی کریں گے اپنے لینے کے لیے, خاص طور پر یہ جو ہاؤس لون وغیرہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ انڈسٹریل لون کے لیے تو پراپرٹی دوسری ہوتی ہے. ہاؤس لون میں آپ پراپرٹی دیتے ہیں اپنی دیتے ہیں کہ یہ میں پراپرٹی خرید رہا ہوں, مجھے لون دیں, یا یہ پلاٹ میرے پاس ہے میں اس پہ بناؤں گا. تو وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹ آپ جا کے بینک کو دے دیتے ہیں. بینک اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے, بینک سیدھے وکیل کو بھیج دیتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی کہ بھائی یہ ڈاکومنٹ آئے, ہمیں اس پہ اتنا لون دینا ہے, آپ مجھے بتائیں ڈاکومنٹ صحیح ہے نہیں صحیح ہے. وہ چین آف ڈاکومنٹ دیکھتا ہے, رجسٹرار آفس میں جاتا ہے کنسرن, وہاں جا کے چیک کرتا ہے اس کو صحیح ہے, اور وہ اس کو اوکے کر دیتا ہے. بس یہی پروسیس ہے جو بندہ یوز کر کے سیف ہو سکتا ہے. کہ آپ اپنے وکیل کے ہاتھ میں چیز دے دیں, وہ خود ویریفائی کرے گا. شروع میں کیا کریں, کنڈیشنل ٹوکن دے دیں, تو آپ کے سارے پیسے ہی سیف ہے. ٹوکن بھی آپ لاکھ روپے ہی مت دیں, آپ بولیں بھائی میں پہلے ویریفائی کروں گا. کوئی آپ لاکھ میں بھی دیں گے تو اگر وہاں آپ نے لکھا ہوگا کہ یہ سبجیکٹ ٹو کلیئرنس ڈاکومنٹ ہے, تو آپ لاکھ دیں 10 لاکھ دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح بات ہے, وہ ہو جائے گا. صحیح بات. اور آپ نے لون کی جو بات کری کہ بینک سے ہم لون لے سکتے ہیں, تو یہ چیز ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو بینک ہے نا وہ امیروں کو ہی لون دیتا ہے. یہ بات صحیح ہے؟ آپ کی جو جاب ہے, جو سیلری ہے نا, وہ سیلری پہ ڈپینڈ کرتا ہے لون کا اماؤنٹ. بینک یہ دیکھتا ہے کہ اگر ان کی سیلری فرض کریں 2 لاکھ روپے ہے, تو اب یہ سٹن اماؤنٹ لون لے سکتے ہیں آپ. اوکے. پرابلم یہاں آتا ہے کہ آپ 2 لاکھ روپے کما رہے ہیں اور لون دینے جا رہے ہیں اتنا جس کی انسٹالمنٹ 2 لاکھ بنتی ہے. صحیح بات بنتی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن ہے کہ یار میں 2 لاکھ روپے کما رہا ہوں لیکن میری 2-3 انکم اور بھی ہیں. اوکے. تو مجھے تو گھر کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. صحیح. لیکن انکم جو آپ شو کر رہے ہیں
وہ میٹر کرتی ہے. میں آپ وہ صرف 2 لاکھ کا شو کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ کیونکہ بینک آپ کی کوئی ہوائی انکم کو نہیں کاؤنٹ کرتا. وہ تو صرف وہ انکم دیکھتا ہے جو ڈاکومنٹ پہ ہے. اگر ڈاکومنٹ پہ آپ کی انکم 2 لاکھ روپے ہے کہ بھائی میں 2 لاکھ روپے کما رہا ہوں, چلے میرے پاس 2 لاکھ روپے رینٹ آ رہا ہے یا 2 لاکھ روپے جاب سے آ رہا ہے, یہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے, تو بینک اسی اماؤنٹ کو کنسیڈر کرے گا. اب اس میں جو لون آپ کو بنتا ہے 50 لاکھ روپے, 20 لاکھ, تو یہاں آ کے معاملہ پھنس جاتا ہے. یہاں پھنستا ہے نمبر 1. دوسرا وہ ڈاکومنٹ میں پھنستا ہے کہ بینک کے پاس ایک سرٹن کرائٹیریا ہے کہ وہ کون کون سے ڈاکومنٹ آپ سے لے گا. اور ڈاکومنٹیشن ہمارے یہاں بڑی عجیب ٹائپ کی ہے. تھوڑی لوگ صحیح طرح اپنے ریکارڈ کو مینٹین نہیں رکھتے, اسی طرح چیزیں رکھتے نہیں ہیں, تو کوئی چیز کہیں کھو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے پرابلم. اگر ڈاکومنٹ آپ کو پورے ہیں اور آپ کی ایلیجبلٹی ہے لون لینے کی کہ آپ اپنے گھر کا خرچہ نکال کر, وہ ایک ہے کہ 40% شاید آپ کے پاس بچنا چاہیے پیسہ, ایسا ہے, باقی پیسے آپ تو وہ پھر آپ لون, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پراپرٹی صحیح ہو, کسی بینک ایسی جگہ کی نہ ہو جو بینک نے وہاں پہ بین لگا رکھا ہے. بس کریں کوئی بینک اب کہتا ہے بحریہ پہ لون نہیں دوں گا. اچھا بحریہ ٹاؤن کا, اچھا آپ میں چل رہا ہے بحریہ ٹاؤن میں لون ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ بحریہ ٹاؤن میں اگر کسی کو زمین پہ لون چاہیے ہو تو بحریہ ٹاؤن میں لون نہیں دیتے, کوئی بینک نہیں دے گا. وہ انہوں نے اپنا ایک بینک کھولا ہے چھوٹا سا, وہ دیتا تھا, لیکن اب تو وہ بھی بند. ہاں میں نے سنا تھا کوئی بینک کھلا بھی اور لون بھی دے رہا ہے. وہ ان کا ہی بینک ہے, وہ انہیں لوگوں نے. اچھا وہ بینک بحریہ کا ہی ہے؟ بحریہ کا, انہیں ان کا ہی ہے. لیکن ویسے کوئی وہ لون انہوں نے لون دیا ہے, کوئی اور کمرشل بینک کوئی لون نہیں دیتا. اچھا عابد بھائی, یہ بوریت والی گفتگو کو تو بہت ہو گئی لوگوں کے کام کی, اور مذاق مستی میں 2-4 باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا. سوال ہے میرے ذہن میں. جی. ایک تو یہ جو محاورہ ہے بہت مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ پولیس اسٹیشن سے, ہاسپٹل سے اور عدالت سے اللہ تعالیٰ بچائے, وکیلوں سے اللہ تعالیٰ بچائے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, یہ محاورہ بالکل ہے, محاورہ بہت پرانا محاورہ ہے, لیکن یہ جس زمانے کا یہ محاورہ ہے نا, اس زمانے کے معاملات ایشوز دوسرے تھے. اب بہت ڈفرینٹ ایشوز ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں, تو ان کی ضرورت بھی ہے. اچھا, ایک مجھے اپنی ایک ایسی انٹرسٹنگ اسٹوری بتائیں جو آپ اپنے ویورز کے ساتھ, ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں. یار دیکھیں, ہماری جو کیریئر ہے وہ بڑا سیریس کیریئر گزرا ہے بینکنگ کا. صحیح ہے. بینکنگ بڑا ڈرائی ہوتا ہے, مطلب اس میں بڑی جابس ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور ہماری جو اس کے گروپ کے لوگ ہیں نا, وہ جب ہم نے جاب شروع کی تھی, وہ زمانہ تھا 80s کا. 80s میں انہوں نے جاب اسٹارٹ کی تھی, وہ بڑے شرفا کا زمانہ تھا. صحیح یہ سب جو چیزیں شروع نئی چیزیں آئی ہیں, یہ اب 2000 کے بعد آئی ہیں. تو کوئی ایسا کوئی واقعہ تو میرے یاد نہیں آ رہا, کبھی آیا تو میں شیئر کر لوں گا. لیکن یہ کہ ہاں, اس میں تھوڑے سے جو 2-3 جو میرے ساتھ بڑے, میں خود ہل گیا تھا اپنے کیریئر میں کہ یار یہ اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی تو میں تو کیریئر تباہ ہو جاتا. وہ کیا تھی؟ وہ کچھ یہ بینکنگ فراڈ ہوتے ہیں. اچھا. اس کو اگر آپ ہونے سے پہلے پکڑ لیں تو آپ سیف ہو جاتے ہیں. یعنی ورنہ اگر وہ بینکنگ فراڈ ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ بینکنگ میں کہتے ہیں کہ کوئی غلطی بھی ہوتی ہے نا بینکنگ میں, تو کرائم کنسیڈر ہوتی ہے وہ. صحیح ہے. کیونکہ اگر میری نگرانی میں کوئی غلطی ہو, میری نگرانی میں کوئی فراڈ ہو گیا بینک کے اندر, یا کسی اور نے کیا, میں اس میں انوالو ہی نہیں ہوں, لیکن میری ٹیم کا وہ حصہ ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ اس میں برابر کے شریک ہوں گے. اس میں سزا آپ کو اتنی ہی ملے گی جتنی کرنے والے کو ملتی ہے. کرنے والے ہوتی ہے, یہ ایک مصیبت ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے کئی 2-3 دفعہ, بلکہ 2 یا 3 دفعہ بچایا. تو اس میں ایک دفعہ میرے پاس بینکنگ گارنٹی جعلی آ گئی تھی. کسی بہت بڑے گروپ نے, وہ بزنس گروپ ہے, کراچی کا گروپ ہے, بڑا اچھا گروپ ہے, اب ان کا بھی نام لینا مناسب نہیں ہے. وہ حبیب بینک کی کوئی گارنٹی لا کے انہوں نے دے دی تھی, لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ کرم کر دیا, اس میں کر دیا. ایک اور بینک گارنٹی کیس تھا ہمارا, وہ کچھ میں پولیٹیکل لوگ انوالو تھے, اس کی ریکوری. تو اس طرح کی کیسز ہم لوگوں کے ساتھ بینک کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. کبھی کسی کا فون آیا پریشر ڈالنے کے لیے کہ یار یہ تو کیس چھوڑ دے, یا یہ؟ نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ وہ جو میرے کیریئر کا اسٹارٹ تھا نا, وہ تھا گورنمنٹ بینک کا. تو اس وقت میری پوزیشن وہ نہیں تھی کہ کوئی مجھے فون کرے گا, کیونکہ مجھ سے اوپر والوں کو فون آتے ہوں گے. اچھا, کرتے ہیں فون آتے ہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ میں آتے ہیں, گورنمنٹ ٹاپ کے لوگ فون آتے ہیں, ٹاپ کے لوگ نیچے سے کہتے ہیں یہ کام کر دو, ایسا کر دو. تو وہاں پہ اگر آپ نے کام, وہ وہاں پہ بچنے کی گنجائش ہوتی ہے, آدمی اس طرح کی چیزیں بچ جاتا ہے اس میں. تو اس میں زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھائی ذرا کیریئر تھوڑا رک جاتا ہے, تھوڑا سلو ہو جاتا ہے, ابھی ہوتا ہے. اس کے بعد میں چلا گیا پرائیویٹ سیکٹر میں. تو پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کے رسک نہیں ہوتے. وہ تو ان کو پرائیویٹ سیکٹر والے تو پورا اوور آل اپنے بینک کا خیال رکھتے ہیں کہ وہاں کچھ غلط کام نہ ہو. تو اللہ کا شکر ہے وہ بچایا, یہی ہے بس. یہ کہ
اچھا کیا ایک اور سوال آپ سے کہ کیا ایسی چیز ہے اگر آپ 18 سال کے جب تھے تب آپ کو اگر معلوم ہوتی تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا؟ جب 18 سال کا میں ہوتا، جب آپ کو پتہ ہوتی یہ بات جو آپ کو آج معلوم ہے اور آپ سوچتے ہو کہ کاش یہ مجھے اس وقت پتہ چلتی تو آج میرا کیریئر یا تو ڈیفرینٹ ہوتا، یا تو میں آج کہیں اور اس پہ ہوتا، یا مجھ سے کوئی جو ہے نا میں بڑے نقصان سے بچ جاتا، یا میرا کیریئر کوئی زیادہ فلرش کر رہا ہوتا، اس طرح کا کچھ اگر کوئی چیز آپ اپنے آپ کو... نہیں وہ میں اس طرح خیر نہیں، آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں اس طرح سے نہیں سوچتا. جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جس کی قسمت میں ویسے ہی ہونا ہے، ویسے ہی ہونا ہے. ہم جس دور میں تھے اس دور میں ہم کو اسی طریقے سے اوپر آنا تھا. اس وقت اپرچونیٹی نہیں تھی، بہت ہائر ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز نہیں تھی. گورنمنٹ اسکول تھے، اسٹرانگ اسکول تھے، سارے اچھی ایجوکیشن ہوتی تھی وہاں پر. اتنے زیادہ لوگ ایم بی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اتنے نہیں تھے، بہت کم تھے لیکن اتنے نہیں تھے. اب تو آپ کو بتائے کہ ہمارے خاندان میں پتہ نہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کئی ہیں اور ایم بی اے ہر لڑکے نے کیا ہوا ہے. صحیح بات. لیکن اس کے لیے بیچارے کے پاس 30,000 روپے کی جاب نہیں ہے ایم بی اے کرنے کے بعد. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو حالات تھے ہمارے اس میں ہم نے کام کیا. اور بچوں کے لیے صرف جو میسیج ہے وہ یہ کہ یار دیکھو سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ ہے ایمانداری. جس فیلڈ میں بھی ہوں آپ ایمانداری سے کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. تو چلو بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر بہت مزہ آیا. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اور بھی سوال ان سے کرتے، لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے جو ہم نے مس کر دیا ہو، ڈیفینیٹلی ہم نے بہت سارے سوال جو ہے نا مس کر دیے ہیں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں جا کے. آپ تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا جواب دیں. آپ سب سے اجازت چاہوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم آپ سے اگلی بار ضرور ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ جو ایسی چیزیں ہمیں بتائے جو میرے لیے بھی بہت لرننگ کے لیے ہو اور آپ کے لیے بھی بہت لرننگ ہو اس میں، اور ہم سب کا فائدہ ہو. بنانے کا مقصد بھی یہی تھا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.